अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। अडयाला के चक्कर, पंजाब और सिंध में पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट की क़यादत, वादी तीरा में ऑपरेशन की मुखालिफत और एनएफसी के मामले पर वफाकी हुकूमत के साथ मुसलसल इख्तिलाफात के मामलात में मसरूफ़ रहने वाले वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की हुकूमत को बने आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। अब अगर इन 100 दिनों पर नज़र डाली जाए तो वज़ारत आला की कुर्सी पर बराजमान सुहेल आफरीदी पर सूबे के लोगों की बेहतरी के लिए काम करने के बजाय अपनी तमाम तर ताकत, तमाम तर एनर्जी सियासी पॉइंट स्कोरिंग और बानी पीटीआई के लिए सर्फ करने के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। अब नतीजतन अपोजिशन जमातों की जानिब से केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। 2013 से लेकर आज तक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन सूबे में गवर्नेंस के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो पाए हैं। अब अपोजिशन से गिले शिकवे तो अपनी जगह, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत काम नहीं कर रही तो अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ कितने एहतजाज किए हैं। अगर हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रही तो अपोजिशन क्यों अवाम की आवाज़ नहीं बन पाई। 2013 से केपी में पीटीआई की हुकूमत है और सूबे के हालात नहीं बदल रहे तो अपोजिशन जमातें अवाम का एतमाद हासिल करने में क्यों नाकाम है। अब इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर इबाद, आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत को, तो ये 100 रोज़ में कोई कारकर्दगी भी है या बस दिन पूरे किए गए हैं? ये अनफॉर्चुनेटली जो अगर स्टार्ट आप लीजिए, ये पीटीआई की जो गवर्नमेंट 13 साल से है, तो इनिशियली थोड़ा वो बंदा पॉलिटिकल था, परवेज खटक साहब था, उसके बाद जो रिप्लेस किया वो इससे वर्स था, फिर गंडापुर उसके प्लस था, तो अभी जो आया है ये तो ट्रिपल प्लस है। अच्छा। इसका कोई और काम ही नहीं है, सिर्फ इमरान की गुलामी है, इमरान का मैं वर्कर हूँ, कैदी 804 के लिए सारे वसाइल है, कैदी 804 सुबह शाम में वही फोकस है। तो सूबे में गवर्नेंस पे या मिलिटेंसी की सिचुएशन है या और जो सिचुएशन है वो प्रायोरिटी ही नहीं है, क्योंकि उसका सोच ये है। अगर आपको यादुल्ला लाहौर में उससे किसी ने पूछा यार डेवलपमेंट देखकर आप क्या कहते हैं, उसने कहा मेरे लीडर की विजन है कि सड़कें बनाने, ब्रिजेस बनाने, यूनिवर्सिटीज बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने, सोशल वर्क करने और उनको रोजगार देने से कौमें नहीं बनती। ठीक है। कौमें बनती है गालम गलोच से, कौमें बनती है किसी पर कीचड़ उछालने से, कौमें बनती है बिलो द बेड बातें करने से। तो उस पर ये पूरे ये वाले आखिरी 3 जुमले तो मेरा ख्याल उन्होंने होंगे, ये आपकी तरफ से कहे गए हैं। तो ये बेसिक वो विजन तो ये है ना, रोजाना हम देखते हैं वही विजन है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो सियासी ना है और उन्होंने जो है वो 100 रोज़ तक कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कारकर्दगी गवर्नेंस के हवाले से नहीं दिखाई है, कोई नए बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं शुरू कर सके। आपने उनके जो तालीम के हवाले से प्रोजेक्ट हैं जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल तक नहीं बना सके, ये भी आपने कहा है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो लेकिन इसमें अपोजिशन, आज हमने आपसे रिक्वेस्ट की है, आपकी तरफ से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिखाई दिया। आज आपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है 100 दिन के बाद, लेकिन 100 रोज़ तक आपकी जानिब से क्यों नहीं कोई रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ आई? मैं तो रिपीटेडली लगा रहता हूँ विद इन असेंबली, ये मीडिया पर मैं बहुत कम आता हूँ, तो अभी जरूरत बन गई चीजें में हमारे सूबा का है। अदरवाइज असेंबली में मैं तो रोजाना लगा रहता हूँ, लेकिन वो इन लोगों ने सुना है जिस तरह कोई प्राइमरी स्कूल हो, कोई फोकस ही नहीं है, कोई नहीं है। मैं तो ज्यादा टाइम रहा हूँ नेशनल असेंबली में, फर्स्ट टाइम में पीए बना हूँ, तो आज मैंने ये कहा है कि 2 साल जो 2 बजट है जो मेरे सामने पास हुए 1.7 ट्रिलियन के बजट थे, ग्राउंड पर मुझे सिंगल 2 कमरे प्राइमरी स्कूल कोई बता दे, या बीचू बता दे, या कोई किलोमीटर रोड बता दे, या कोई और सोशल वर्क बता दे। वो कह रहे हैं हम 3 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर बताएंगे। बिल्कुल कर ले। मैंने तो ये कहा है कि ओपन बैठ कर डिबेट करते हैं, हर चीज जो मैंने कही है मैं तैयार हूँ प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये डिबेट कहाँ करेंगे आप, क्योंकि वो भी यही कहते हैं मैं मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ, मुझसे बात कर लें। आप भी यही कहते हैं कि मैं मुनाजरे का चैलेंज दे रहा हूँ, आप मुझसे बात कर लें। तो लेकिन ये है कि ये डिबेट जो है वो अब शुरू हो नहीं जानी चाहिए,
3 हुकूमतें जो हैं वो मेरा ख्याल है पिछले कितने सालों से जो है वो KPK की गवर्नमेंट है वहाँ पर, लेकिन काम जो है वो वहाँ पर अभी तक सवाल वही है जो पहले थे, वही अब तक सवाल हैं, तो सवालों में तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए जो एक अपोजिशन का रोल था वो क्या प्ले कर सके हैं आप वहाँ पर? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। परसों मंडे को सेशन है आई असेंबली में, ये भी बताया और मैं भी जवाब देता हूँ। और मैं जो भी बात करता हूँ ये ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा, फैक्ट्स एंड फिगर से मैं बात करता हूँ। वैसे हवा में मैं तीर नहीं मारता, वो फैक्ट्स एंड फिगर में बताऊंगा कि आपको कितने पैसे मिले, कितने फंड्स मिले, कहाँ आपने यूटिलाइज किए, आपकी कारकर्दगी क्या है, हर सेक्टर वाइज डिबेट के लिए मैं तैयार। ठीक हो गया। तीसरी बार सूबे के लोगों ने आपको मुस्तरद किया है, अगर उनकी कारकर्दगी इतनी ख़राब है PTI की तो वो उनको मुस्तरद क्यों नहीं करते? 13 में ये जो थे ये सिंपल मेजॉरिटी में भी नहीं थे, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये आए, हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। मौलाना साहब भी था, सब थी, लार्जेस्ट सीट है इनको दे दे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खता हमसे हुई। ठीक है। फिर 18 में जिस तरह हुआ कि मैं अपना फॉर्म 47 2 दिन बाद मैं ले चुका हूँ, जबरदस्ती प्रोटेस्ट करके, वो जनरल फेस था, वो जो कुछ कर रहा था तो इनको लाया गया था। अभी 24 में जो कुछ हुआ, कुछ साइफर लहराया, कुछ मजदूरियत शुरू की, कुछ जनरल फेस की टीम इधर बैठी थी, तो ये भी किसी परफॉर्मेंस पर लोगों ने वोट नहीं किया। इसका असल ये है, आप खुद इसको भी सुनती हो, ये इनके वजीरों को भी वो खुद कह रहे हैं कि हमें लोगों ने परफॉर्मेंस पर वोट नहीं किया, हमने लोगों ने कारकर्दगी पर वोट नहीं किया, हमने तो इमरान की तस्वीर लगाई या गालम गलोच करने के लिए लोगों ने वोट किया, तो परफॉर्मेंस पर किसी ने इसको वोट नहीं किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब और उनकी जो 13 रुकनी काबीना है और उनके इर्द गिर्द जो चंद लोग हैं वो सियासी नाबालिग हैं, तो ये बताइए कि क्या जो सीनियर लीडरशिप है PTI की उनकी नहीं चल रही, क्योंकि वो भी तो गाइडेंस दे सकते हैं। आप अपोजिशन में मौजूद हैं, गवर्नेंस के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनमें बेहतरी के लिए आपकी तरफ से कोई तहरीरी तौर पर चीज़ें भी उनके सामने रखी गई हैं या नहीं? ये इस तरह जो असेंबली की कार्रवाई होती है उसमें एजेंडा मेजॉरिटी अपोजिशन की है, हम ही कोई क्वेश्चन देते हैं, हम कल अटेंशन देते हैं, हम चीजें देते हैं, लेकिन इधर इशू और है। सीनियर स्लॉट अभी जो है एट द मोमेंट वो तो सीम हाउस पर बंद भी है, लेकिन वो ये अजीब गरीब ये क्लब है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, फैंस क्लब है और कंट्रोल है सोशल मीडिया का। तो वो बेचारे जब मेरे साथ बैठते हैं तो बेचारे बहुत तंग है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो डरते हैं कि सोशल मीडिया पर ये लोग जो पीछे लग जाते हैं तो ये माँ बेटी को एक करते हैं, आपको पता है कि इसके क्या स्टाइल है, तो बेचारे खामोश है। हालांकि इसमें एक्सपीरियंस लोग भी है, जो पहले वजीर रह चुके, जो पहले मेंबर रह चुके, जो पॉलिटिकल कैरियर के साथ है। ये जो टीम है प्रेजेंटली, ये सारे जिसने टेक ओवर किया है कभी काउंसलर भी नहीं बने और उसने पूरे सूबे को टेक ओवर किया है, लेकिन इसका काम वही है सोशल मीडिया को चलाना और अपने वर्कर को खुश रखना, सिर्फ जज्बात पर, गालम गलोच पर। देखिए, आपकी जानिब से नून लीग की जानिब से जब वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी साहब ने चार्ज संभाला तो तब उनके ऊपर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को रोकने के इल्ज़ामात लगाए गए, दहशतगर्दों की जो है वो पुष्पनाही के इल्ज़ाम लगाए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो PTI वाले हैं वो दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाया अभी तक इस हवाले से। आप मनशियात फरोशी के और स्मगलिंग के जो चार्जेस हैं वो भी आपकी जानिब से उनके ऊपर लगाए गए हैं। ये नेचर ने करी ये मनशियात की मेरा है रिपीटेडली कि PTI जो है वो दहशतगर्दी की मुखालिफत तो दूर की बात है, ये लोग फैसिलिटेटर है और फैसिलिटेटर में जो वजूहात है उसको सामने रख कर मैं कह रहा हूँ कि क्यों फैसिलिटेटर है। जब ये दहशतगर्दी खत्म हुई तो ये लाने वाले कौन थे? दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वक्त में ये आए और या जनरल फेस बैठा था, ये कप ऑफ टी आपको याद होगा, काबुल वाला, वही चक्कर था। फिर इमरान खान साहब ने अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि इनको वजारतें दे दो, ये हमारे बच्चे हैं, इसको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। अभी भी दोगलापन जो है, अभी आज मैंने ये कहा कि ये बार बार कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती ऑपरेशन हो रहा है, हमें किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया।
تو یہ جو آن بورڈ یہ جو لوکل یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے، اور یہ میرا بھی موقف ہے کہ انسرجنسی کو ٹیکل کرنا، ہینڈل کرنا وداؤٹ لوکل سپورٹ از امپاسبل. ٹھیک ہے. تو یہ لوکل کمیٹی بنی ہے، وہ 24 ممبرز ہے اس کمیٹی کی، تیرا کی کمیٹی ہے، اور اس کمیٹی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے والا جو بندہ ہے وہ ڈی سی خیبر ہے. تو ڈی سی خیبر کس کے انڈر ہے؟ سمپل کوشچن ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا؟ پھر اس کا جو اوور ہیڈ ہے وہ کمشنر پشاور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک تو آپریشن کی پرمیشن جو ہے وہ ایپکس کمیٹی میں دیے، ایپکس کمیٹی کو چیئر کرنے والا تھا چیف منسٹر. ایک چیز کامن ہے کہ جتنے بھی یہ 13 سے اب تک میں جو دیکھ رہا ہوں، ایک چیز کامن ہے کہ یہ سارے جو ہے عمران خان کے ورکر کی حیثیت سے سارے بیٹھے جاتے ہیں. یہ کوئی ہمیں بدقسمتی سے 30 میں چیف ایگزیکٹو پختونخوا نہیں ملا. ٹھیک ہے. جب اس نے تقریر کی کہ میں عاشق عمران ہوں، تو اس کے رواج میں جو تقریر کی تھی میں نے کہا ہمیں چاہیے عاشق پختونخوا. تو آپ اس کے اوپر کوئی احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی رد عمل دیں گے؟ منڈے کو وہ جب اپنی پریس کانفرنس کریں گے تو ادھر آپ کی طرف سے ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایوان کے اندر احتجاج ہو گورننس کے کمی کے اوپر، کوئی ایوان کے باہر آپ کوئی دھرنا دیں، کوئی احتجاج کریں، کچھ نظر تو آئے گا کہ نہیں؟ بالکل نظر آئے گا. ان کا جو فوڈ سٹریٹ موومنٹ ہے تو کل یہ جا رہا ہے برطرف نوشہرہ، تو کل آپ ان کو بھی چیک کر لیجئے گا. کل میں بھی نوشہرہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بگاڑ نہیں ہے، ادھر ہمیں آبادی بھی چاہیے، پرفارمنس چاہیے، ڈیلیوری چاہیے، سروسز چاہیے، لوگوں کو روزگار چاہیے. کیا یہ پختونخوا کے لوگ اس لیے بنے ہیں؟ یہ ایک عجیب منطق ہے. یہ 8 فیب کے لیے یہ جو کر رہے ہیں، یا تو آپ کو مینڈیٹ دلوائی گئی ہے تھرڈ ٹائم، تو یا کیوں لوگوں کو کر رہے ہو؟ جدھر آپ کا 8 فیب کا کیوں یہ کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا؟ تو پختونخوا میں چوری نہیں ہوا. پختونخوا میں تو آپ کے پاس 3/4 میجارٹی ہے، تو پختونخوا کے لوگوں کو کیوں ٹارچر کر رہے ہو؟ ادھر تو سروسز دے دو، وہاں آپ احتجاج کر لیں کہ ٹھیک ہے. جہاں پہ گورننس کرنی چاہیے تھی وہاں پر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہی صوبے کے اندر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عباد صاحب موجود ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، اور یقینی طور پر اپوزو کے پی کے حوالے سے موقف ہے وہ سامنے رکھ رہے تھے. لیکن یہی اس کا جو اپوزٹ نیریٹو جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ اپنے صوبے میں جو ہے وہ احتجاج کریں، دوسرے صوبوں کا جو امن ہے وہ کیوں خراب کرتے ہیں. یہ جو جتنی موومنٹس ہیں وہ اپنے صوبے کے اندر چلائیں، دوسرے صوبوں کے اندر جا کر جو ہے وہ موومنٹ چلانے کی یا وہاں پر پرفارمنس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو نیریٹیوز کی جنگ ہے یہ چلتی رہے گی، لیکن باہر طور عوام کو تو پرفارمنس چاہیے، گورننس چاہیے، اور عوام کو جو ہے وہ ترقیاتی پروجیکٹس چاہیے جن کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. انسانی حقوق چاہیے، اور انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات چاہیے. تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ہم آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ سارے سوالات ہم اٹھائیں گے گورنمنٹ کے لیے بھی اور ان سے پوچھیں گے بھی. اپوزیشن کے حکومت سے گلے شکوے تو چلتے رہتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کی جو آپس کی چپکلش سے اس سے عوام کس حد تک متاثر ہو رہی ہے. اب وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے اپنے پہلے 100 دنوں میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، یہ سوال اور گورننس کے حوالے سے کچھ اور سوال ہم اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے ترجمان شفیع جان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شفیع جان صاحب. وعلیکم السلام. شفیع جان صاحب، 100 روز مکمل ہو گئے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کی حکومت کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تمام تنقید روز اول سے کی جا رہی تھی، کبھی دہشت گردی کی گفتگو ہوتی تھی، کبھی منشیات کے الزامات لگتے تھے، تو ان سب الزامات کے دوران آپ کچھ ڈیلیور کر پائے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. ہم منڈے کو انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ایک پریس بریفنگ دیں گے جس میں سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود ہوں گے، اور ہم اپنی پہلے 100 دن کے جتنے ہمارے انیشیٹیوز ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا انیشیٹیوز لیے، اور اپنے 3 سال کا وے فارورڈ پوری خیبر پختونخوا اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے اگلے 3 سال میں کیا کرنا ہے، اور ہم نے اگلے 3 سال میں کیا اچیو کرنا ہے. اپنے 100 دن جو ہم نے وہاں یہاں کی پرفارمنس تھی، جو انیشیٹیوز تھے وہ، اور اس کے ساتھ اگلے 3 سال کا وے فارورڈ پوری میڈیا کے سامنے رکھیں گے. وہ جو علی امین گنڈا پور کے 1 سال 8 مہینے کی جو پالیسیز تھیں وہ چلے گئے، پھر ان کے بعد
جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے چارج لے لیا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی پالیسیز ہیں اب سہیل آفریدی صاحب کی پالیسیز ان کا تسلسل ہیں یا بالکل انہوں نے الگ سے کوئی ٹریک لیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کی تبدیلی کی بات ہے یا ان کے دور کی بات ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمیں یہ صوبہ ملا تھا تو ہم یہاں پہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے. 15 دن کی تنخواہ ہمارے پاس تھی. پھر یہاں اب 2 سال میں ہماری اکنامک سچویشن یہ ہے کہ ہم سرپلس بجٹ دے رہے ہیں. ہم نے ہر سیکٹر کے لیے بجٹ بڑھایا ہے. اگر آپ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کے لیے ہم نے 276 ارب کا اس بار جو ہے بجٹ دیا ہے. اسی طرح تعلیم کا سب سے بڑا 330 ارب روپے کے قریب بجٹ دیا. تو ہم کافی چیزوں کو بہتر کر پائے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے جو ہمارے لیے اس صوبے میں سب سے چیلنج جو تھا وہ امن و امان کی صورتحال تھی. امن و امان کی صورتحال سہیل آفریدی صاحب کے لیے بھی تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے بھی تھی. کافی چیزوں پہ ہم نے قابو پا لیا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت وادی تیرا میں ایک ملٹری آپریشن ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا ہے. اس کی فیسیلیٹیشن ہم اپنی عوام کی کر رہے ہیں. دہشت گردی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کے لیے بھی ہم نے CTD کے لیے اور اسپیشل برانچ کے لیے 31 ارب کا پیکج دیا. تو یہ تمام تر چیزیں ہم منڈے کے دن پوری قوم کے سامنے رکھیں گے. اس پہ کویسچن شفیع جان صاحب، اگر ہم ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کر چل سکیں تو جب آپ کی حکومت جو ہے وہ جب شروع ہوئی اور پہلی ہی پریس کانفرنس جو ہے وہ وزیر اطلاعات جو وفاقی ہیں ان کی جانب سے کی گئی، عطا تارڑ کی جانب سے، تو ان کی جانب سے سہیل آفریدی صاحب کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ الزامات لگائے گئے، منشیات کے حوالے سے یہ الزامات لگائے گئے، لیکن 100 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے کوئی پروف جو ہے وہ چیز ابھی تک سامنے نہیں ہو سکی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الزامات جو ہیں ان کے بعد آپ کو ڈیلیور کرنے میں کچھ پرابلم ہوئی ہو؟ دیکھیں، جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے اور ان کی نومینیشن کی بات ہے، 8 اکتوبر کو وہ نومینیٹ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب ان کو نامزد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 8 اکتوبر سے لے کے آج تک وفاقی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا مختلف ادارے اگر آپ دیکھ لیں تو تمام تر چیزیں ان کی اگینسٹ تھی. ایک صاحب یہاں پہ آتے ہیں، وہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس آتی ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنسز ہوتی ہے. کبھی ان کو اسمگلنگ کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، کبھی دہشت گردوں کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 100 دنوں میں جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے تحریک کو آگے بڑھایا، جس طریقے سے وہ گورننس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ عوام کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ان کے کندھوں پہ ڈالی. جس طریقے سے جس ایسن طریقے سے وہ اسٹریٹ موومنٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. تحریک انصاف کی تحریک کی بات کریں تو تحریک میں ایک نئی روح آ گئی ہے ان کے آنے سے. لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی امید وہ بن چکے ہیں. اور عمران خان کا عکس ان کے چہرے میں پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کے لوگ اور پاکستان کی عوام جو ہے ان میں دیکھ رہی ہے. تو لیکن دیکھیں، آپ نے خیبر پختونخوا کی عوام کی بات کی ہے شفیع جان صاحب، تو جو آپ ہی کے صوبے کے اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، ان کی جانب سے بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. اور ان الزامات کے ساتھ ساتھ اگر گورننس کی بات کریں تو انہوں نے گورننس کو انتہائی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ تعلیم اور صحت کے منصوبے جو ہیں وہ ابھی تک کوئی شروع نہیں ہو سکے ہیں، پرائمری اسکول تک جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا ہے. پھر آپ جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ مینڈیٹ آپ کو مل گیا ہے، اب آپ گورننس کریں بجائے اس کے اسٹریٹ موومنٹ اپنے ہی صوبے میں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جہاں تک ڈاکٹر عباد صاحب کی بات ہے تو ڈاکٹر عباد صاحب تو بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں. نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں تو فارم 47 کی پیداوار ہے. ان کی وقت کیا ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ پہ الزامات لگاتے ہیں. جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، جہاں تک کالجز کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، جہاں تک صحت کی بات ہے، آج بھی ہم پنجاب اور سندھ سے آگے ہیں. میں تو بارہا یہ بات ان کو کر رہا ہوں کہ آئیں مناظرہ کرتے ہیں. نون لیگ کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی چیلنج کرتے ہیں. ہم اپنی 12 سال کی پرفارمنس لاتے ہیں، آپ اپنی 12 سال کی پرفارمنس لائیں جس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، پرفارمنس بیسڈ بات ہوگی. ہم نے کتنے کالجز بتائیں، ہم نے کتنی یونیورسٹیاں بنائی، ہمارا ہیلتھ کا جو ایک صحت کارڈ یا ہیلتھ کا بجٹ کتنا ہے، ان کا کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ساری عوام کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی جو تمام تر فوکس ہے وہ تحریک کی جانب ہے اور گورننس کا حال اس صوبے میں اچھا نہیں ہے. اگر صوبے میں گورننس کا حال اچھا نہیں ہوتا تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہیں ہوتے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عباد صاحب جو ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ بھرتی کیا گیا ہے. تو ایک ہی صوبے کا الیکشن جس کے اندر جو ہے وہ آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ الیکشن درست ہے، لیکن وہی اگر دوسری جماعت کا بندہ الیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھرتی کیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا کانٹرڈکشن آپ کی اپنی بات میں یا تو دھاندلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.
نہیں، ہم نے تو شروع سے ہمارا یہی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہم سے اس نشستیں چھینی گئی ہیں. تیمور جگڑا کی نشست ہو گئی، کمران بنگش کی نشست ہو گئی، یا ڈاکٹر اقبال صاحب کو جو نشست ملی ہوئی ہے یہ ہماری نشستیں تھیں. یہاں پہ 1600 ووٹ کو 16,000 بنایا گیا ہے، یہاں پہ 2400 ووٹ کو بھی 24,000 بنایا گیا. ہمارا تو ڈے ون سے یہی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا بھی ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے. جہاں ہم 91 سیٹس جیت رہے ہیں وہاں پشاور کی کچھ شہر کی کچھ سیٹیں ہم کیسے ہار سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ساری قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو یہ سیٹیں دی گئی، کس طرح ان کو بھرتی کیا گیا، اور بھرتی کرنے کے بعد ان کو جو ایک رسپانسبلٹی دی گئی، جو روزانہ ان کا ٹرانسکرپٹ دیا جاتا ہے، اور وہی ٹرانسکرپٹ پڑھتے پڑھتے رات تک سو جاتے ہیں اور تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں. عمران خان اور سہیل افریدی صاحب پہ مختلف قسم کے الزامات یہ لگاتے ہیں. اچھا شفیع جان صاحب، 10 سے زائد جو ہے وہ پھیرے لگائے گئے ہیں اڈیالہ کے، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر نمبر غلط ہیں تو آپ درست بھی کر سکتے ہیں، جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کی طرف سے. تو یہ جو 10 سے زائد پھیرے لگے ہیں، ان پھیروں کا کوئی حاصل وصول بھی نہیں تھا، اور وہ جو ٹائم تھا گورننس کا، اور آپ کے اوپر بہت تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ وقت جو گورننس پہ لگانا چاہیے تھا وہ پھیروں پہ لگا دیا اور ان کا کوئی حاصل وصول بھی نہیں ہوا. نہیں صبح میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ پھیرے کی بات، یہ پھیرا جو لفظ ہے مجھے اس سے جی مجھے اس پہ بالکل، اعتراض ہے. آپ کر آپ سکتے ہیں وزٹ کہہ اعتراض. سکتے ہیں. 10 دفعہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اڈیالہ گئے ہیں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، جو وزٹ ان کو کا اردو میں پھیرا ہی کہتے ہیں شفیع جان صاحب. نہیں، پیرا جو جس سینس میں آپ پیرا کہہ رہی ہیں وہ مجھے بھی سمجھ ہے اور آپ کو بھی چکر، سمجھ ہے. جی جی. ہم 10 دفعہ وہاں جا چکے ہیں، 10 دفعہ ہی ایک الیکٹڈ سی ایم کو اپنے لیڈر سے نہیں ملایا گیا، جبکہ عدالتی حکم موجود ہے کہ ٹیوزڈے کے دن عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے ہو، ان کی وکلا سے ہو، اور تھرسڈے کو ان کی ملاقات جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہو. ہمارے پاس عدالتی حکم بھی ہائی کورٹ کا موجود ہے جس میں صاف واضح لکھا گیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے اپنے قائد عمران خان صاحب سے، لیکن حکومت اپنی ہٹ درمی پہ ٹھہری ہوئی ہے. حکومت ہی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہی ہے. اگر سہیل افریدی صاحب ایک ہی الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں پورے پاکستان میں، باقی 3 لوگوں کو تو بھرتی کیا گیا یا فارم 47 کے ذریعے ان کی گورنمنٹ بنائی گئی، اس کے باوجود ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرائی گئی. گورننس کی بات جہاں تک ہے تو میں پہلے بھی اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ اس تمام تر حوالات کے باوجود جہاں پہ ہمیں NFC کا اپنا شیئر نہیں مل رہا، جہاں ہمیں PSDP میں اپنے شیئر نہیں مل رہا، یہاں پہ ایک ملٹری آپریشن ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی گورننس پنجاب سے اور سندھ سے بہت بہتر ہے. وادی تیرہ کی آپ نے بات کی، آج بھی جو ہے وہ وادی تیرہ میں آپ گئے تھے وہاں پر، اور جو وہاں پر اس وقت ظاہر ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہاں وادی تیرہ کے لوگ جو ہیں وہ کچھ مشکلات کا شکار ہیں. آپ کی انتظامیہ، آپ خود وہاں پر موجود تھے، پاک فوج کی جانب سے بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک جو کارروائی ہے، امدادی کارروائیاں، اس کے حوالے سے بھی ایک خبر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی تھی. تو یہ بتائیے کہ مجموعی طور پر اس وقت جو آپ کی وہاں پر جو لوگوں کو ریلیف دینے کا آپریشن ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بالکل، وادی تیرہ میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ کہ کل میں نے پوری رات، اور مینا خان افریدی صاحب نے اور عبدالغنی صاحب نے پوری رات روڈ پہ گزاری ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. برف باری کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، ان کو امدادی کارروائیوں کے ذریعے محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا ہے. CM سہیل افریدی صاحب آج وادی تیرہ میں موجود ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. دیکھیں، ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ ملٹری آپریشن اس چیز کا حل نہیں ہے. ملٹری آپریشن یہ 20 سال سے اس سرزمین پہ کر رہے ہیں. 20 سال سے 22 بڑے آپریشن ہوئے، ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے. ان کا آڈٹ رپورٹ کہاں ہے؟ اگر وہ کامیاب ہے تو دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ان کو آباد کون کر رہا ہے؟ ایک آتا ہے آپریشن کرتا ہے، دوسرا ان کو آباد کرتا ہے، تیسرا پھر آپریشن کرتا ہے. تو کب تک خیبر پختونخوا کی حکومت تو جو یہ بھی کہہ سرزمین رہی ہے کہ جو KP کے گورنمنٹ ہے وہ خود دہشت گردوں کو بھتہ دیتی ہے، وہ دہشت گرد جو ہیں وہ PTI کے علاوہ سب کے اوپر حملے کرتے ہیں، PTI پہ کوئی حملے نہیں کرتے. یہ حکومت کی جانب سے اس بیان کے آن دا بعد ریکارڈ ہے. اس بیان کے بعد ہمارے 4 لوگ شہید ہو چکے ہیں. یہ جو گیم ہمارے لیے سیٹ کی جا رہی ہے، جس قسم کے یہ بیانات دے رہے ہیں، ہم کو ان کے نشانے پہ لایا جا رہا ہے. جو بھی نقصان ہوگا، جو یہ بیانات دے رہے ہیں، یہ ان کے ذمہ ہوگا. کیا یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی شہادتیں ہو؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ CM سہیل افریدی صاحب خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو یا کوئی ہمارے الیکٹڈ ریپ کو نشانہ بنایا جائے؟ یہ تو سیدھے ہمیں ان کے نشانے پہ لایا جا رہا ہے. جہاں تک دہشت
دہشت گردوں سے لنک کی بات ہے تو ہمیں کوئی ثبوت فراہم کرے کہ کون سے رہنما نے کس کو بتا دیا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہے. دہشت گردی پاکستان کی کسی بھی زمین، کسی بھی صوبے کی یا کسی بھی شہر میں ہوتی ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی سے نمٹنے کا جو ایک پروسیس ہے اس پہ اعتراض ہے. 20 سال سے آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہ سود مند ثابت نہیں ہو رہے. جب 20 سال سے آپ کی ایک پالیسی ناکام ہو رہی ہے، اس پالیسی کو سٹک کرنا ہے، اسی پالیسی پہ چلنا آگے بھی سود مند ثابت نہیں ہوگی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے جو ہے وہ آج بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں اور مختلف وزراء کی جانب سے یہ بات کی جا چکی ہے کہ جو آپریشن اس وقت وادی تیرہ میں ہو رہا ہے وہ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کے پی گورنمنٹ نے اس آپریشن کے لیے فنڈز بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ فنڈز خود دے رہے ہیں. تو یہ اس میں سے درست کون کہہ رہا ہے؟ جہاں تک فنڈز کی بات ہے، یہ بارہا میں کلیئر کر چکا ہوں. طلال چودھری صاحب کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لے، وہ ایک جھوٹے شخص ہیں. ہمیشہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، غلط بیانی کی ہے. اس کو برتی بھی اس لیے کیا گیا کہ آپ الزامات کی بارش کریں، بے بنیاد الزامات لگائے لوگوں پہ. اس کی ڈیوٹی یہ ہے. جہاں تک فنڈز کی بات ہے تو 4 ارب کی جو بات ہو رہی ہے وہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہو رہی ہے. آپ ایک زبردستی امپوز کر رہے ہیں ہمارے اوپر ملٹری آپریشن، جس سے انخلا، جبری انخلا ہو رہا ہے. کیا آپ اپنے لوگوں کو بے سر و سامان چھوڑ دیں، اس سخت راتوں میں ان کو سڑکوں پہ چھوڑ دیں؟ کیا ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو فنڈ ہم نے دیے ہیں کیا ان کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے؟ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کو ہر طریقے سے کیڈر کریں گے، ہم کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑیں گے. یہ فنڈ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے صوبائی حکومت نے کیبنٹ سے پاس کروایا ہے. یہ چیز بارہا ہم کہہ چکے ہیں. ہم کسی ملٹری آپریشن میں نہ ہمیں اعتماد ملی گیا ہے، نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہی ملٹری آپریشن اس چیز کا حل ہے. اچھا، آخری سوال شفیع جان صاحب، کوئکلی یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو مسلسل تیسری بار کے پی کے میں حکومت ملی ہے، اور اب جب ہم گورننس پہ سوال اٹھاتے ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہمیں تو فنڈز نہیں ملے، ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مسائل ہیں، وہاں دہشت گردی ہے، وہاں پر امن و امان کی صورتحال ہے. ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن پھر بھی گورننس کا سوال تو پی ٹی آئی سے ہی ہوگا. اس کی بہتری کے لیے کیا کوئی کرنے کے لیے روڈ میپ آپ کے ذہن میں ہے؟ اس کے حوالے سے آپ ایک ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں پاکستان کی. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو جی ڈی پی کی بات ہو رہی، جو گروتھ کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی خیبر پختونخوا آگے ہیں. تو وہ رپورٹس کے مطابق اور گورننس کی جو رپورٹس ہیں اس میں خیبر پختونخوا ٹاپ پہ ہے. میں تو بارہا چیلنج کر رہا ہوں، آپ کی تواصل سے چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں بیٹھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. ان کو کتنے فنڈز ملے، ہمیں کتنے فنڈز ملے، ہم نے ان فنڈز کا کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، ہم نے کیا چیزیں اس صوبے میں بہتر کی، انہوں نے اپنی صوبے میں کیا بہتری لائی. آئے مناظرہ کرتے ہیں، کون بہتر ہے یہ قوم فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شفیع جان صاحب. گھریلو تشدد کی روک تھام کے حوالے سے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران ایک انتہائی اہم بل پاس ہوا ہے، جس کے تحت گھریلو تشدد کے شکار مردوں کو بھی خواتین اور بچوں کے برابر حقوق مل گئے ہیں. اب مردوں کو شکایت کا حق دیا گیا ہے، یعنی اب مردوں کے ساتھ مار پیٹ پر عورتوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکے گی. اجلاس کے دوران کارروائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس معاملے پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیے ہیں، آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اس ڈومیسٹک بل میں، وائلنس کے بل میں پہلی دفعہ مردوں کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ جتنے مظلوم یہ ہیں سر سہتے بھی ہیں، کچھ کہتے بھی نہیں، اور پہلی دفعہ ڈومیسٹک وائلنس کے بل میں شامل کیا گیا ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے بل پر تو بات نہیں کی، لیکن جو ایک اس سے پہلے بل پاس ہو چکا ہے کم عمر شادیوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کی شادیاں کروانے کے موقف پر قائم رہتے ہوئے کہا ہے کہ شادیاں تو وہ کرائیں گے اور جو کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے وہ بگاڑ لے. یہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس آج کہا ہے. جس طرح کے آئلی قوانین میں آپ نے ترمیم کی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سر عام اس کی خلاف ورزی کروں گا، اور 15 سال اور 16 سال اور 12 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا. آپ بتائیں گے کہ پھر آپ کس طرح میرا مقابلہ کرتے ہیں. میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی قانون سازی کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کی ذہنیت کو چیلنج کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کا جو رویہ ہے، اس طرح کی جو روش ہے، اس طرح کی جو گفتگو ہے، وہ نوجوانوں پہ کیا اثر ڈالے گی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. صدر مملکت نے اس بل پر کون سے اعتراضات لگائے تھے، اور اس بل کی منظوری کے بعد قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی ورکنگ میں کیا نمایاں تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین قومی کمیشن برائے انسانی حقوق اسد اقبال بٹ. بہت شکریہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جوائن کرنے کے لیے.
اسد بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے بھی ایک بل موجود تھا، لیکن اب پارلیمنٹ نے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کا جو ترمیمی معاملہ ہے وہ بھی منظور کر لیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس میں خواتین کے ساتھ مردوں کے خلاف جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کی شق شامل کی گئی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی شکایات آتی رہی ہیں اس حوالے سے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کسی خاتون نے آ کے اپنے مرد نے آ کے شکایت کی ہو کہ خواتین نے یا ان کی وائف نے یا اور کسی خاتون نے ان کے ساتھ زیادتی کی یا ان کو مارا پیٹا یا ان کو دھمکایا یا کچھ اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے شکایت نہ کرنے کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ قانون نہیں تھا اور قانون کے اندر یہ شک موجود نہیں تھی، اب یہ شک آ گئی ہے تو اب شکایات بھی آنے لگ جائیں گے؟ ہمارے معاشرہ جو ہے وہ مردانہ معاشرہ ہے اور یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے۔ جی، یورپ میں ایک ایسا معاشرہ جس میں جو ہے وہ 51-52% خواتین ہیں لیکن وہ معاشرہ مردوں کا ہے۔ مردوں کا معاشرہ ہے وہ، دیکھیے عورتیں بیچاری تو ان کو تو ایک طرح کا ہم نے وہ اپاہج بنایا ہوا ہے کہ نہ یہ ان کے پاس عقل ہے، نہ ان کے پاس سمجھ ہے، نہ ان کو باہر جانا چاہیے، ساری پر جس طریقے سے ہو رہا ہے تو وہ اس طرح کا ہے۔ تو اس پہ یہاں پر تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ کچھ عورت کوئی مرد کے ساتھ زیادتی کرے یا مارے پیٹے یا ایک آدھ کوئی صدیوں میں کوئی کیس ہو گیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ کیس میں ایک آدھ کیس شاید کراچی میں ہوا تھا کہ خاتون نے مرد کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کو اپنا پکایا اور یہ کیا، اس کو وہ پکڑی گئی ہو۔ تو اس سے زیادہ کوئی اور کوئی کیسز اتنے نہیں کبھی بھی رپورٹ ہوئے اور نہ کبھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے ریکارڈ میں ایسا کوئی بل تو اسد صاحب پہلے بھی ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بل کی موجودگی میں خواتین پر یا بچوں کے اوپر جو تشدد کے واقعات پہلے دیکھے جاتے تھے ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی، ان میں اضافہ ہی نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس بل کے آنے سے، ایک اور بل کے آنے سے، کیا وہ جو انسانی حقوق کی بلبلاہٹ ہے وہ کوئی کم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی آپ کو؟ دیکھیے یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے۔ ایک آئین موجود تھا، ایک بل انسانوں کے لیے تھا۔ جب انسانوں کی ہم بات کرتے ہیں اس میں مرد، عورت، بچے، ٹرانسجینڈر سارے آ جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہنا کہ الگ سے مردوں کے لیے کیا جائے ایک فضول سی بات ہے، اور صرف مرد کے جو ووٹ بینک ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو اپنی ہمدردیاں گین کرنے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، بلز کی ایک چیز بات ہے کہ اتنے بہت سارے بل یہاں بنے ہیں، چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ بل ہے اور مختلف بلز ہیں۔ یہ سارے بلز بنتے ہیں، ان پہ کوئی عمل آج تک نہیں ہوا کسی بل پہ۔ آج بھی بچیوں کی کم عمر بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ عدالتیں اپنی جگہ موجود ہیں، وہ فیصلے دینے سے قاصر ہیں اس پہ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ اور اسی طرح اور جتنے بلز ہیں لیبر کے لیے ہیں، ٹرانسجینڈر کے لیے ہیں، یہ سب عمل نہیں ہوتا۔ اب ہوتا یہ پوچھا جاتا ہے یار پھر آخر بل بنتے کیوں ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اپنی دیتے ہیں ایڈ دیتے ہیں یا لون ان کو دیتے ہیں، کوئی پابندیاں لگاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ بیٹرمنٹ کرنی ہے، یہ بیٹرمنٹ کرنی ہے۔ ان کا اس میں بہتری کی کوئی وہ نہیں ہوتی سینس کہ انہوں نے کچھ بہتر کرنا ہے، بس صرف اپنے وہاں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر لیا اب ہم یہ کر لیں۔ مجھے بتائیں نا ریسٹرینٹ ایکٹ کے بعد کتنی بچیاں ان کی شادیاں کر دی گئی۔ مولانا کی جانب سے اور بھی اعتراض آج اٹھا ہے اس ایوان کا جو ظاہرہ مشترکہ اجلاس ہوا، اس کی جو کارروائی تھی اس کے دوران جب ان کو اس بل پر بات کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس بل پر تو بات نہیں کی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، لیکن انہوں نے جو 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادیاں ہیں اس کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے اس کے اوپر ضرور بات کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس قانون کو نہیں مانتے، وہ کھلے عام اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو اب یہ تو کھلے عام جو ہے وہ آپ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ رویہ کیا ٹھیک ہے؟ یہ ریاست کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان سے نپٹ خود قوانین بناتی ہے، خود بل پاس کرتی ہے، پھر وہیں پر اسمبلی میں لوگ اس طریقے سے چیلنج کرتے ہیں، تو آخر اس کے لیے کیا سزا انہوں نے مقرر کی؟ تو اس پہ کیس بنایا کہ اب آئین کو نہیں مان رہے یا قانون کو نہیں مان رہے، کیونکہ خود ان کی نیت بھی اس میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ 30 منٹ کے اندر ایک تو یہ ہے کہ 3 بل پاس ہو گئے،
پارلیمانی پروسیڈنگز کے اوپر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اب قانون سازی کا جو طریقہ ہے اس میں صدر مملکت کی جانب سے اگر بل پر اعتراض لگا ہے, اس اعتراض کے اوپر بحث ہوتی ہے, اس بحث کے بعد جو ہے وہ پھر بل دوبارہ جو ہے اس کے اوپر زیر غور آنا چاہیے اور پھر پاس ہوتا ہے. اس میں صدر مملکت کے اعتراضات کو دیکھا ہی نہیں گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر خیر اس کے اوپر JUI نے آواز بھی اٹھائی ہے. تو یہ جو ایک بل بس دھڑا دھڑ پاس کرانے ہیں, اس پروسیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ہی اپنا غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقہ کار ہے. دیکھیے کوئی بھی پوری دنیا میں سسٹم ہے, کوئی بھی بل کوئی بھی اس طرح تبدیلی آتی ہے اسے پہلے اخبارات میں پبلش کیا جاتا ہے, لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, لوگوں کے رائے سامنے آتی ہے, اس کے بعد بل اسمبلی میں جاتا ہے, وہاں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آدھے گھنٹے میں بل پاس کر دیں, کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی؟ اس کا مطلب جو لکھا ہوا آ گیا. آدھے گھنٹے میں 3 بل پاس ہوئے ہیں اسد صاحب. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تین آدھے گھنٹے میں کیا بغیر ڈسکشن کیے, بغیر اس پہ بات کیے, اپوزیشن کرے, گورنمنٹ کی پارٹیاں جو ہے وہ کریں, حکومتی پارٹیاں کریں, تو بات ہونی چاہیے نا, کچھ چیز کیلکولیشن نکلنا چاہیے. اس کے بعد آپ اس کو پاس کریں نہ کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا بل لے کے آ رہے ہیں. اسی وقت آپ پیش کرتے ہیں, اس وقت کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے پاس کر دیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ انتہائی مہذب طریقہ ہے, اور کسی مہذب معاشرے میں اس طرح کا طریقہ کار اپنایا نہیں جاتا. بہت شکریہ آپ کا اسد بٹ صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین ہیں HRCP کے, اور وہ یقینی طور پر انسانی حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے تھے. لیکن اگر پارلیمانی حقوق کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو جتنے آج اعتراضات اس بل کے حوالے سے اٹھائے گئے JUI کی جانب سے, ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے, ان اعتراضات کو مسترد کیا گیا. ظاہر ہے حکومت ہے, ان کے پاس نمبر ہے, ان کے پاس پورا حق ہے کہ وہ مسترد کریں. لیکن صدر مملکت کی جانب سے جو اعتراضات لگائے گئے تھے ان بلز کے اوپر, ان کو بھی کوئی لفٹ خاطر خواہ جو ہے وہ نہیں کرائی گئی ہے. لیکن باہر طور ایک اور بل ہے, ہم اس کو پازیٹیو اس لیے لیتے ہیں کیونکہ شاید ایک نقطہ جو ہے وہ بل کے اندر اس کی کمی محسوس کی گئی, اس کو ایڈ کیا گیا. لیکن ایک اور بل آ گیا ہے, پاس ہو گیا ہے, عمل درآمد کون کرائے گا اس کا ابھی تک ہمیں کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.